अस्सलाम वालेकुम सामरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल्स में नॉवेल्स को बाकायदगी के साथ सुन रहे होंगे। नॉवेल पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो एटलीस्ट आप हमारे लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आज हम नया नॉवेल का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है धनक, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं राबिया खान। धनक के मायने होते हैं रेनबो। एक इंसान की जिंदगी के अंदर कई रंग। नॉवेल के अंदर जो कल्चर दिखाया है, जो फैमिलीज दिखाई हैं हीरो हीरोइन की, वो पठान घराने की हैं। तो अगर आप पठान हैं तो आपको ये नॉवल तो बहुत पसंद आएगा, अगर नहीं भी है तब भी आपको पसंद आएगा। नॉवल में हीरोइन बोल्ड है और हीरो बहुत मासूम। आइए नॉवल का आगाज करते हैं। भीगी भीगी सी सुबह में गरम लच्छेदार पराठों की महक रची बसी थी। खान हाउस में मामूल की गहमा गहमी थी। खुशगपियों के दौरान नाश्ते के साथ इंसाफ किया जा रहा था। वो माथे पर बर डाले बेदिली से नाश्ता कर रहा था। क्यों बरखुरदार, ये माथे पर 8 बल किस शौक में है? शेर अफगन अपने अजली शोख व दबंग लहजे में गोया हुए थे। अपनी शादी के शौक में। अरसल ने चिढ़कर कहा था। रमशा ने उबलते कहके को उबलने से बाज रखा। नहीं तो भाई ने इसे फिर बाजार से कोई चीज जो नहीं लाकर देनी थी। लेकिन अफसोस कि शेर अफगन को ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। बड़े ठंडे अंदाज में गोया हुए। आखिरी इत्तलात के मुताबिक शादी कोई ऐसी शौक का नाम नहीं जिस पर शौक मनाया जाए। मेरे लिए तो किसी शौक से कम भी नहीं है। कसम खुदा का, इतनी जबरदस्ती तो लड़की वालों ने लड़की के साथ नहीं की होगी जितनी आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। उसका मूड सख्त खराब था। अब के रमशा जोर से हंस पड़ी थी। बस, हमने जो कह दिया है वो होकर रहेगा, समझे मियाँ? शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जिधर हम चाहेंगे। और ये जो दिमाग में खन्नास भरा है ना कि मैंने अपने मुताबिक लड़की से शादी करनी है, इस जहर को निकाल दो अपने दिमाग से। हमारे पठान घरानों में जबरदस्ती सिर्फ लड़कियों के ही नहीं बल्कि लड़कों के साथ भी की जाती है। और तुम्हारे साथ भी हम जबरदस्ती ही कर रहे हैं, समझे तुम? बड़ा ही वो क्या कहते हैं, मर्दानगी पर कारी वार जैसा सवाल किया था शेर अफगन ने। उसने लब भींच कर अपने दबंग वालिद की जानिब देखा था, जो खूब गरजने के बाद टेबल से उठ रहे थे। अल्लाह का वास्ता गुस्सा ना किया करें, बच्चा बड़ा हो गया है। सुमेरा बेगम ने दहल कर अपने शोहर की जानिब देखा था। बच्चा बड़ा नहीं, गधा हो गया है, वो कहकर किचन से निकल गए थे। दादी और अमशा अब मिलकर हंस रही थीं। सुमेरा बेगम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। हंस लें, खुलकर हंस लें। ये घुटकर हंसने में क्या मजा आएगा? वो अब लाल भभू का चेहरा लिए टेबल से उठ रहा था। घर की तीनों खवातीनों ने इसके उठते ही गहरा सांस भरा था। जिस तरह शेर अफगन अपने पख्तून घराने के एक ही चश्मो चिराग थे, इसी तरह अरसल भी इनका एक ही लख्ते जिगर था। इससे छोटी बेटी रमशा थी। घर का माहौल इंतहाई खुशगवार था। शेर अफगन के बरक्स अरसल का मिजाज खामोश और खासा संजीदा था। शेर अफगन तो उम्र के इस हिस्से में भी शौक व शरारती थे, और ये शरारत वो इतने ठंडे अंदाज में करते कि आगे वाला अपनी बेइज्जती महसूस करते करते रह जाता। इस सारे अरसे में अरशद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके शेर अफगन के साथ बिजनेस संभाले हुए था। अब मसला इसकी शादी का था। वो वहाँ शादी नहीं करना चाहता था जहाँ इसके घर वाले चाहते थे, बल्कि वो अपनी क्लासमेट आमना को पसंद करता था। और इसका ये हौसला इसीलिए इतना बड़ा था क्योंकि इस एक तरफा पसंद की बात सिर्फ इसी तक महदूद नहीं थी। आमना भी इसे पसंद करती थी और बारहा वो अपनी पसंद का इजहार भी कर चुकी थी। वो एक मॉडर्न घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। अरसल के पख्तून घराने में खासी मिसफिट सी, मगर वो फिर भी बज़िद था कि इसे ही ब्याह कर लाएगा। सारा घराना सुल्तान राही बना, हाथ में ये बड़ा सा गंडासा लिए इसके भोंडे से फैसले के खिलाफ था। और चलो वो बाकी सबको मना ही लेता, लेकिन शेर अफगन जैसी बड़ी सी चट्टान को सर करना इसके बस की बात नहीं थी। वो अपनी पख्तून बरादरी में इसके लिए रिश्ता भी देख चुके थे जिसे वो कबूल करने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं था। मगर फिर भी सब घर वालों के सामने मजबूर होकर
اس نے ہتھیار ڈال ہی دیے تھے، اور اسی زور و زبردستی کے رشتے کے باعث وہ بے حد چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ جو ہونا تھا اس تو ویسے بھی ہو کر رہنا تھا۔ اس نے چاروں نہ چار اپنے گھر والوں کے سامنے گھٹنے ٹیک ہی دیے تھے۔ ارسل، وہ ایک سلجھی ہوئی اور بہت پیاری سی بچی ہے بیٹا۔ تمہارے بابا تمہارے لیے بنا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تم یوں چڑچڑے مت رہو بچے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وہ ایک رات عشاء پڑھنے کے بعد ماں کے ساتھ آ بیٹھا تو وہ اس کی اتری شکل دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ اگر جو ان کی یہ آواز شیر کے کانوں میں پڑ جاتی تو ارسل کی وہ درگت بنتی کہ سارا شہر سنتا۔ اس نے تنگ ہوتے دل کے ساتھ آہستہ سے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ وہ مسکرائیں، پھر اس کے بالوں سے بھرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے خود دیکھا ہے بچے سے، وہ بردبار اور دھیمے مزاج کی لڑکی ہے۔ وہ ضرور تمہاری عمر بھر کا بہترین ساتھی ثابت ہوگی۔ اور اس نے ایک بار پھر سے بھاری دل لیے سر ہلا دیا تھا۔ دوسری جانب اس بردبار اور دھیمے مزاج کی لڑکی نے اپنے سیاہ بالوں کو ایک انداز سے کندھے کے اس طرف جھٹکا تھا۔ اس نے سیاہ لباس کی ہتھیلیوں تک کو چھوٹی آستینیں سپاٹ چہرے کے ساتھ اوپر چڑھائی تھیں۔ اس کے سفید رنگ میں گھلی ہلکی سی سرخی اس بات پر گواہ تھی کہ وہ سخت طیش میں کسی ایک نہ ایک کی تو ہڈی پسلی آج برابر کرنے ہی والی تھی۔ برف ہوئی راہداری سے گزرتے اس نے سیاہ پرکشش آنکھوں کو پلکوں کی جنبش سے جھپکایا اور بابا کے کمرے کو جاتے راستے پر مڑ گئی۔ اسے روکو، ارے کوئی تو روکو اس سرپھری لڑکی کو، یہ میرا رشتہ توڑوائے گی آج۔ منگنی کے سرخ جوڑے میں ملبوس ایک آنکھ کا مٹا لائنر لیے وہ فکر مندی سے ساتھ چلتی گل لالہ سے بولی تھی۔ جواباً گل لالہ نے مزے سے کندھے اچکائے تھے۔ آج تو تمہاری وہ ڈرپوک منگیتر اور ان کی ماں گئیں۔ لالا رخ کا غصہ جانتی نہیں ہو کیا تم؟ لفظوں کی ایسی مار مارے گی کہ اگلا سانس نہ آئے گا تمہاری ساس صاحبہ کو۔ سرخ جوڑے والی لڑکی نے جھنجھلا کر گل کو دیکھا تھا، پھر تقریباً بھاگتے ہوئے وہ راہداری سے گزر کر اسی طرف کو مڑی جدھر ابھی لالا رخ مڑی تھی۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، بہت مشکل سے بابا نے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اب اگر لالا رخ نے کچھ کباڑا کیا تو میری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ پلیز تم روکو نہ اسے گل لالا۔ اس نے ساتھ ساتھ تیز قدم اٹھاتی لڑکی سے کہا۔ وہ جھرجھری لے کر تیزی سے چلنے لگی۔ خدا سے معافی مانگو رامین آپی، غصے میں تو وہ پہاڑ، پتھر، یہاں تک کہ انسانوں کو نہیں چھوڑتی، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری بات مانے گی؟ کبھی نہیں۔ ویسے اگر اتنی ہی فکر تھی اپنے رشتے کی تو لالا رخ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہاری ساس نے ایک دفعہ پھر تمہارے سانولے رنگ پر چوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بار بھرے مجمع میں تمہاری بے عزتی بھی کی تھی۔ اچھا، اور اگر میں نہ بتاتی تو جیسے اسے کبھی پتہ ہی نہ چلتا؟ کیا زبردست بات کی ہے ویسے تم نے گل لالا۔ ابھی بس یہ دعا کریں کہ بابا کی کلاشن میں کہیں گولیاں لوڈ نہ ہوں، نہیں تو آج لالا رخ ان کو آتش بازی کی وہ منظر دکھائے گی کہ اللہ کی پناہ۔ اس کی بات سن کر امین نے واضح طور پر سر سے پیر تک جھرجھری لی تھی۔ ایک تو یہ اخوان چچا اور ان کی کلاشن، جب پتہ ہے کہ ایسی طوفانی بیٹی اللہ نے تحفے میں دی ہے تو کیوں یہ منحوس کلاشن کوف 24 گھنٹے لوڈ رہتی ہے؟ ہیں ادھر ذرا اس کا دماغ گھومے اور ادھر وہ کسی کی سیدھی کھوپڑی گھما دے۔ وہ جیسے ہی لانچ کی جانب مڑی تو اپنی جگہ ہی ساکت ہو گئی۔ ادھر موجود بہت سے نفوس سانس روکے، سینے پر ہاتھ باندھے، تنے نقوش کے ساتھ تڑاتڑ بولتی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ صدر شکر کہ اس وقت رامین کی ساس موجود نہیں تھی، صرف ان کا سپوت موجود تھا، رامین کا نام نہاد منگیتر۔ سمجھتی کیا ہے آپ کی والدہ محترمہ خود کو کہ ہماری لڑکی کے رنگ روپ پر وہ اس طرح بکواس کریں گے اور ہم چپ چاپ سن کر سب کچھ پی جائیں گے؟ مطلب کیا؟ واہ، کون سی دنیا میں رہتی ہیں وہ بھائی؟ کسی خیالی دنیا کی ملکہ ہیں وہ؟ اگر اتنی ہی رنگ روپ سے مسئلہ تھا تو نہ آتی رشتہ لے کر؟ ہماری بہن کون سا مری جا رہی تھی ان کے گھونسلے جیسے گھر میں رخصت ہونے کے لیے؟ ویسے آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں جاوید بھائی، کبھی آپ کی امی نے خود کو
चलें, खुद को छोड़ें। आपको नजर भर कर देखा है? क्या कभी इन्हें एहसास हुआ है कि वो किस शगोफे की शादी करने जा रही हैं? फातिमा बेगम ने बेअख्तियार बहुत सा थूक निकला था। दूसरी जानिब अफवान ने बेअख्तियार उभरती मुस्कुराहट दबाई थी। बाकी सब तो ठीक था मगर शगुफा, उफ! इस एक लफ्ज ने लम्हे भर को इनकी पेट में गुदगुदी सी की थी। फातिमा ने बेयकीन निगाहों से अगवान की उभरती हंसी को देखा था। हद है, मतलब कि शगुफा बेचारा जावेद सदमे में घिरा बस यही बोल पाया था। लो जी, आपको तो जरा से शगुफे पर एतराज हो गया और इधर आपकी वालदा मोहतरमा हमारी बहन को ना जाने क्या क्या नागवार बोल कर गई हैं। एक बात मेरी आप जरा ध्यान से सुने और इसे अपनी वो खाती पीती सी अम्मी के भी गोश गुजार कर दीजिएगा। अगर शादी करनी है और हमारी लड़की को इज्जत से रखना है तो ही इसे ब्याह कर लेकर जाएं, लेकिन अगर शादी के बाद भी काली सूरत और खोटे नसीब जैसी बकवास करनी है तो मेहरबानी करें छोड़ जाए हमारी बहन को यहीं। वो जो इसके शोला बयानी पर सुन हुआ खड़ा था लम्हे भर को लब खोल कर दोबारा बंद कर गया। फिर माथे पर आता पसीना आस्तीन से साफ करके बहुत सा थूक निकला। इसकी स्याह चुपती आंखों के सामने बात मुकम्मल करना मुहाल था। इधर आप जरा सा चूकें उधर वो आपको आपके अपने ही लफ्जों की मौत मार दे। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता लाला रुख। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बहुत बड़ी गलत फहमी। मेरी अम्मी ऐसी कभी नहीं कह सकती। वो तो खैर से बहुत कुछ और भी कह सकती हैं लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बस अब ज्यादा इनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। पूरा खानदान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि वो कितनी मीठी जबान इस्तेमाल करने वाली वाजेदार सी खातून है। लेकिन मुआजरत, मुझसे मजीद इनकी कोई इज्जत अफजाई सुनी नहीं जाएगी। बेहतर यही है कि आप अपनी अम्मी को समझाएं और ये गर्दन हर बात पर हाँ जी में हिलाने के बजाय कभी नफी में भी हिला लिया करें। इससे घर के अलावा वो बाहर भी थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ ही जाएगी आपकी। खुदाया, फातिमा ने तो अपनी बेटी की डस्ती जबान पर अपना दिल ही थाम लिया था। इनके बरक्स अफवान ने लब दबाकर जावेद के भड़कते से सुर्ख रंग को देखा था। अगर बात गलत होती तो वो जरूर इसे टोकते, लेकिन फिर भी वो इसे टोकने से पहले 100 दफा सोचते क्योंकि वो लाला रुख थी। उसे आगे वालों के लफ्जों से सरे से जमीन पर दे मारने का हुनर आता था। कहना तो नहीं चाहती लेकिन चलें कह देती हूँ। बस एक दफा अल्लाह की तरफ से दी गई शक्ल सूरत पर जहर उगलने से पहले अगर आपकी वो प्यारी अम्मी जान शादियों में अपने कत्थई चेहरे पर चमकती सिल्वर बेस को करीब से देख लें तो कभी किसी की रंग पर चोट करने का मौका ना मिले इन्हें। भूतनाथ का फिल्मी वर्जन लगती हैं आपकी अम्मी। और ये था बिल्कुल आखिरी झटका। क्या इसे किसी का सर खोलने के लिए क्लाशन की जरूरत थी? ओहो! एक आखिरी सख्त निगाह जावेद के सरापे पर डालते उसने सर झटक कर रुख मोड़ा था। पीछे खड़ी आंखों में ढेरों आंसू लिए रामीन बेसाख्ता मुस्कुराई थी। रुख भी लम्हे भर को इस सारे अरसे में पहली दफा मुस्कुराई थी। फिर इसके साथ से गुजर कर पीछे खड़े साकित लॉन्च को जहर आलूदा निगाहों से देखा और आगे बढ़ गई। अब इस लॉन्च में महज सांसों की आवाजें आ रही थीं। तो ये थी हमारी इंतहाई सुलझी हुई और बर्दबार सी लड़की, खामोश तबीयत और वो क्या कहते हैं, मासूम। हाँ जी, मासूम सी। पता नहीं क्यों लेकिन फातिमा को लम्हे भर को अरसद पर तरस आया था और तरस तो मुझे भी आ रहा है। चल, बेचारा अरसद। शादी की गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। अगले हफ्ते बारात थी, सो ये चहल पहल यकीनी सी बात थी। वो पहले ही बेजार और अब तो तबीयत और ही सुस्त होने लगी थी। रमशा ने भी इसे बेहद तंग करके रखा था। वो आते जाते इसे बच्चा बड़ा हो गया है कहकर चिढ़ाती और झपक से गायब हो जाती। उस वक्त भी वो लॉन्च के सोफे पर बैठा बेजारी से टीवी देख रहा था। बरखुरदार, ऐसे क्या फारिग बैठे हो? जाओ जाकर बाजार से मिठाई लेकर आओ।
شیر افغان گرجتے برستے لانچ میں داخل ہوئے تھے۔ ایک تو ان کی انٹری کسی خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ ارسل نے جل کر سوچا تھا، چاروں ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ یہ شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ دادی نے اپنے لختے جگر کا چہرہ بوڑھی نگاہوں کی گرفت میں لے کر پوچھا تھا۔ ابھی 12 بج رہے ہیں، شادی میں اس کی شکل پر پورا 1 بجے گا اماں جی۔ وہ مزے سے بول کر چینل سرچ کر رہے تھے۔ توبہ، چہرہ ہے یا گھڑیال؟ رمشا کہہ لگا کر ہنس پڑی تھی، ساتھ خالہ کی بیٹیاں بھی ہنس پڑیں۔ خفت سے ارسل کے کان سرخ ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ کتنا نور آ رہا ہے ارسل کے چہرے پر۔ سمیرہ بیگم سارے قصے سے بے خبر لانچ میں آتے ہی بولی تھی۔ اشارہ ارسل کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب تھا۔ جی، اور اکثر یہ نور ان کے چہرے پر ٹھیک ٹھاک بے عزتی کے بعد برستا ہے۔ شیر افغان کی زبان ایک بار پھر چٹخارا سا جملہ بول کر خوش میوہ جات کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بہت شکریہ اس نور کے لیے، وہ جل کر کہتا باہر نکل گیا۔ پیچھے لڑکیوں کے کہکہوں سے لمحے بھر کو لانچ نہا گیا تھا۔ بامشکل اپنی خفت چھپاتا جاوید سرخ چہرہ لیے اخوان سے معذرت کرتا پہاڑ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگلے چند لمحوں کے لیے لانچ کی فضا کسی بھی قسم کی آواز سے ساکت رہی۔ فاطمہ نے لمحے بھر کو سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا، پھر وہ بے یقینی سے صوفے پر بیٹھیں۔ گل اور آمین دونوں اپنی جگہ ہی ساکت تھیں۔ پھر وہ اپنا سرخ لچکتا فراک سنبھالتی آگے بڑھائیں۔ چچا، اگر میں وقت پر نہ پہنچ سکی تو کم از کم آپ کو تو رخ کو یہ سب کرنے سے روکنا چاہیے تھا۔ وہ تو صدر شکر کے شمیم آنٹی موجود نہیں تھی، نہیں تو وہ طوفان برپا کرتی کہ اللہ ماں۔ اس نے چشم تصویر میں شبنم بیگم کا غصے سے بگڑا چہرہ دیکھا تو لمحے بھر کو سارا جسم سنسنا اٹھا۔ اس کی سانس کی کڑوی زبان اور بگڑے تیور اس جیسی معصوم اور نازک دل رکھنے والی لڑکی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ گل بھی اب اس کے ساتھ ہی صوفے کے پش پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اغوان نے لمحے بھر کو نرم نگاہوں سے اپنی سلونی سی بھتیجی کو دیکھا تھا، پھر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ جو انہوں نے کیا وہ بالکل غلط تھا، غلط اور ناقابل قبول۔ مجھے تو ان باتوں کا پہلے اندازہ ہی نہ تھا، مگر جب مجھے گل نے بتایا تو بہت تکلیف ہوئی مجھے۔ وہ ہماری بچی کو اس کے رنگ روپ پر اتنی باتیں سنا کر جائیں اور ہم جواباً کوئی حق کی بات بھی نہ کریں، کہاں کا انصاف ہے بھلا یہ؟ ان کے نرم لب و لہجے اور بے حد ریشم سے تاثر نے رامین کو پل بھر کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ بے ساختہ ہی اپنی ذات کے ارازہ کیے جانے پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کیا کرے وہ اپنی اس رنگ روپ کا؟ کہاں لے کر جائے وہ اپنی اس سانولی رنگت کو؟ اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ رامین کو انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں رگڑتا دیکھ کر فاطمہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس چلی آئی۔ دفع کرو اپنی ساس کو، توجہ مت دیا کرو ان کی باتوں کی جانب، خوش رہا کرو۔ ہاں، ایسے روتی رہو گی تو کیسے مقابلہ کرو گی دنیا کا؟ اور بھائی صاحب بھی تو ہیں، پھر انہیں کون دیکھے گا اگر یوں تم ہمت ہار جاؤ گی تو؟ جانتی ہو نا بھابھی کے جانے کے بعد کتنے ڈھل گئے ہیں وہ، تمہاری خوشی دیکھ کر ہی تو جیتے ہیں، اب تم ہی یوں کرو گی تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ فرباسی فاطمہ نے رامین کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ یکدم رو پڑی۔ اغوان اور گل نے بے بس سی نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ جب سے بڑی تائی کا انتقال ہوا تھا رامین کچھ اور ہی حساس ہو گئی تھی۔ سونے پر سہاگا اسے ایک ایسی سانس مل گئی تھی جو اس کی حساس طبیعت کے پرخشے اڑانے کے لیے کافی تھی۔ نرم سی تھپکی کے باعث وہ کچھ حد تک سنبھل گئی تھی، پھر آہستہ سے اٹھ کر اپنے پورشن کی جانب بڑھ گئی۔ اس میں ابھی ہمت نہیں تھی مزید کوئی بات کرنے کی۔ میری پیاری بچی، کیسے غلیظ سسرالی مل گئے ہیں اسے، جو اس کا سونے سا دل نہیں دیکھ رہے اور محض رنگ روپ پر طنز و حقارت کے تیر برسا رہے ہیں۔ فاطمہ نے دکھتے دل سے کہا تھا۔ اغوان نے بھی گہرا سانس لیا اور پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ اور آپ اغوان، لالا رخ کو منع کرنے کے بجائے اس کی باتوں پر ہنس رہے تھے؟
حد ہوتی ہے، بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، یوں تھوڑی منہ بھر کر ہم کچھ بھی بول دیں گے انہیں۔ اور پھر اس کی بھی تو شادی ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں۔ بھلا اگر یہ کارنامہ رخ کے سسرالیوں کو پتہ چل گیا تو جانتے ہیں کیسا تاثر پڑے گا ان پر ہماری بچی کا۔ ان کے پچھلے ٹھنڈے سے رویے پر فاطمہ انہیں احساس دلا رہی تھی، مگر مجال ہے کہ وہ ذرا بھی اثر لیتے۔ آخر تھے جو رخ کے والد۔ گل بھی اب کے صوفے پر آ بیٹھی تھی، پھر پیر اوپر چڑھا کر رازداری سے بولی، سوچیں چچا، اگر جو رخ کو ارسل بھائی نے کبھی کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو وہ ان کا کیا کریں گی؟ اس نے بے اختیار ہی جھرجھری لی تھی، اور جھرجھری تو فاطمہ نے بھی لی تھی۔ پتہ ہے پچھلے دنوں فاخرہ خالہ بھی شکایت کر رہی تھی رخ کی، ان کے بیٹے نے لالا رخ کو کہہ دیا تھا کہ وہ ایک منہ پھٹ لڑکی ہے، ایسی لڑکیاں سسرالوں میں نہیں چلتی۔ پھر کیا تھا جی؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر سنتی فاطمہ کے آگے ہاتھ نچایا تھا، رخ نے ان کی ایسی درگت بنائی کہ اگلے کئی مہینوں تک انہیں چین کی نیند نہیں آئی۔ اغوان اور فاطمہ نے بے ساختہ ہی سہمی سی نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ بہت ڈری ڈری سی آواز نکلی تھی فاطمہ کی۔ کہنا کیا تھا؟ وہ تو جو ان کے سر کے اڑے بالوں سے شروع ہوئی تو سسر سے لے کر بھاری جہیز پر ہی ختم ہوئی۔ ایسے بھگو بھگو کر مارا کہ زاہد بھائی کو کاٹتے تو خون نہ نکلتا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہلایا کہ بہن اب بس کر جا، لیکن نہ بھائی، رخ کی شعلہ اگلتی زبان نہ خاموش ہوئی۔ سر سے لے کر پیر تک ہر عیب نہ گنوایا تب تک جان نہیں چھوڑی زاہد بھائی کی۔ وہ تو اچھا تھا میں وہیں تھی، اسے وقت پر گھسیٹ کر لے آئی، نہیں تو زاہد بھائی کی روح اب تک آسمان اور دنیا میں پرواز کر رہی ہوتی۔ یا اللہ! اور اب کے تو فاطمہ نے اپنا دل ہی تھام لیا تھا۔ اغوان نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے چہرہ موڑ لیا تھا، اور گل اب تک زاہد بھائی کا سفید چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اب اس سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ ہاں، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے سامنے بات کر لو گی؟ جاؤ کر لو اپنا شوق پورا۔ مزے سے پلکیں جھپکا کر بہت پیار سے بولے تھے اغوان۔ فاطمہ نے ان کے اس قدر بے نیاز انداز پر دانت پیسے تھے۔ کیا کریں وہ ان باپ بیٹی کا؟ آپ کے اس پیار اور بیجا حمایت نے بگاڑا ہے اسے۔ چلو جی، اب وہ تمہاری بات نہیں سنتی تو اس میں بھی میرا قصور نکل آیا۔ مطلب ہر وہ چیز جو اپنے محور سے ہٹ کر کام کرے، اس کا قصور شوہر کے کھاتے میں ہے۔ آپ تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم سے بھی آگے نکل جاتی ہیں کبھی کبھی۔ ان کے لطیف سے جملے نے جہاں فاطمہ کو جھنجھلایا تھا، وہیں گل کو ہنسایا بھی تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر اغوا نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ آپ سے تو کچھ بولنا ہی بیکار ہے اخوان، کسی بات کی شکایت کیا کرے انسان آپ سے؟ جانتے بھی ہیں کیسی جنگجو طبیعت پائی ہے آپ کی بیٹی نے۔ لوگ چھری سے سبزیاں کاٹتے ہیں اور وہ محترمہ اسی چھری کو جاوید اور رامش پر تان کر ان سے برتن دھلواتی ہیں۔ اف توبہ! جانے کیا کرے گی یہ لڑکی سسرال میں جا کر۔ اور اب کے اخوان اور گل بے ساختہ ہی کہکے لگا کر ہنس پڑے تھے۔ رامیش اور جاوید لالا رخ کے چھوٹے جڑواں بھائی تھے، اور یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ ان دو معصوم جانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھایا کرتی تھی۔ اچھا ہے نا کہ وہ دونوں اس کی صحبت میں رہ کر ذرا شیر بنیں گے، نہیں تو وہ دونوں بیچارے آپ کی طرح سدا کے ڈرپوک ہی رہیں گے۔ گل کو دیکھ کر فاطمہ کی ڈری سہمی سی طبیعت پر چوٹ کرتے وہ ایک بار پھر سے ان کی ہوری کا شکار ہو رہے تھے۔ اخوان، آپ، اف ہے آپ سے! اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سرپھری لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آپ ذرا ٹھنڈے انداز میں وار کرتے ہیں اور وہ محترمہ تو منہ میں ہی آگ لیے پھرتی ہیں، جلا کر خاکستر کر دیتی ہیں آگے والے کو۔ وہ اب کانوں کی لو کو چھوتی اٹھ رہی تھی۔ ان دونوں باپ بیٹی سے بات کرنا ان کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت مشکل رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جا چکی تو اغوان نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ گل لمحے بھر کو ان کے ایسے انداز پر کھلکھلائی تھی۔ جاؤ رامین کو دیکھو جا کر، روتی ہوئی گئی ہے یہاں سے، سنبھالو جا کر بہن کو۔ ان کے آہستہ سے کہنے پر وہ سر ہلاتی اٹھی اور دروازے کے اس پار بنے پورشن کی جانب بڑھ گئی۔ اغوان اور ارغمان
دو بھائی تھے۔ ارغمان لالا کی بیوی کا انتقال ہوا تو رامین اور گل لالا کا ان کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ وہ دونوں فاطمہ میں اپنی امی کی نرم سی آغوش ڈھونڈنے لگی تھیں، اور خدا گواہ تھا کہ فاطمہ نے بھی ماں سے بڑھ کر ان دونوں کو پالا تھا۔ جیسے ان کے لیے لالا رخ تھیں، ویسے ہی ان کے لیے گل لالا اور رامین تھے۔ جبھی تو رامین کے دل دکھ جانے پر وہ سب بھی اتنا ہی متاثر ہوئے تھے جتنا کوئی گھر والا اس سب سے متاثر ہو سکتا تھا۔ گہرا سانس لیتے اغوان لانچ سے اٹھ گئے تو خالی پڑا لانچ زر سے سناٹوں میں ڈوب گیا۔ کیا طریقہ تھا یہ جاوید سے بات کرنے کا؟ وہ رامش اور جنید کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی جب امی نے دھاڑ سے دروازہ کھول کر ان تینوں کی ہنسی گل کر دی۔ رامش تو باقاعدہ دروازہ دھاڑ سے کھلنے پر سہم کر پیچھے ہٹا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے انجان سی سیاہ آنکھیں اٹھائیں۔ وہ اس کی معصومیت پر دانت کچکچا کر آگے بڑھ آئی تھی۔ ابھی جو تم نے نیچے کیا وہ کیا تھا؟ کیا تھا آپ کو نہیں پتا؟ اور اب وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، اب وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ نہیں مجھے نہیں پتا، ذرا بتانا کیا کیا ہے تم نے نیچے؟ اماں جان نے تو اب کے ہاتھ باقاعدہ سینے پر باندھے تھے، بالکل اسی کے انداز میں، لیکن وہ ایسے کرتے ہوئے بہت مذائقہ خیز لگ رہی تھیں۔ فربا جسم پر چھوٹے اور ذرا موٹے ہاتھ باندھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ غصے کے بجائے کیوٹ لگ رہی ہیں۔ ان کے ایسے انداز پر رامش اور جنید کی کھیکی کمرے میں گونجی تھی۔ لگتا ہے آپ ہی نے پھر سے کسی کو اٹھا کر پٹخا ہے، کہیں جاوید بھائی کو یہ تو نہیں کہہ دیا کہ وہ عمر شریف میں ملتے ہیں؟ وہ تو چھوڑو، بس یہ دعا کرو وہ آپ ہی کے عتاب کے بعد بھی عمر شریف ہی رہے ہوں، عمر غریب نہ ہو گئے ہوں۔ جنید کے دماغ سے نکلی دھیمی سی پھلجڑی نے رامش کے اندر گدگدی کر دی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے اس نے لمحے بھر کو جو فاطمہ کو دیکھا تو تیر کی طرح سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ دونوں 17 سال کے تھے، فرسٹ ایئر کے نوعمر جوان۔ رامش بالکل رخ جیسا تھا، سیاہ بال اور خوبصورت سیاہ آنکھوں والا، جبکہ جنید ان کے برعکس فاطمہ جیسا تھا، کانچ سی سبز رنگ آنکھیں اور اٹھتے سے نقوش کا حامل۔ انہوں نے اپنی گھوڑی ان دونوں سے ہٹا کر اب کے بڑی فرصت سے رخ کو دیکھا تھا۔ اماں، انہوں نے بےعزتی کی تھی رامین کی، بےعزتی، اور بےعزتی پر کبھی خاموش نہیں رہتے۔ یہ انسان کے اپنے حق میں کمی کرنے کے مترادف ہے، یہ انسان کا اپنے ساتھ ظلم ہے۔ میں نے بھی وہی کیا جو رامین کو کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تو غصہ اس پر ہے کہ بت کی طرح ان کی باتیں سن کر آ گئی، مطلب کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بہت سنجیدہ سے جواب پر فاطمہ لمحے بھر کو تھمی تھیں، پھر ذرا سنبھل کر آگے آئیں۔ بات بیٹھ کر بھی تو کی جا سکتی تھی نا رو؟ مجھے بیٹھنے اور لیٹنے کا نہیں پتا، مجھے بات کرنی تھی تو سو میں نے کر لی، اور ویسے بھی میرا کوئی موڈ نہیں تھا اس گھٹیا آدمی کو اپنے لانچ میں بٹھانے کا۔ یا اللہ میں کیا کروں تمہارا رخ؟ آپ اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کریں، میں نے انہیں وہی کہا ہے جو کہا جانا چاہیے تھا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ کسی کو بھی جا کر کچھ بھی بول دوں گی۔ اس نے ہاتھ جھلا کر اس قدر بے نیازی سے کہا تھا کہ فاطمہ نے ماتھے پر ہاتھ ہی رکھ لیا۔ کچھ غلط کہا تم نے؟ اور وہ جو اس کی ماں کو تم نے بھوتنات کہا، وہ کس کھاتے میں آئے گا؟ اب کے رامش اور جنید کا بہت زوردار کہہ کر ابلا تھا، لیکن رخ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ شکر کریں میں نے انہیں اینک والے جن کی چڑیل میں نہیں ملایا، ورنہ مزاج اور انداز میں وہ اس کردار پر پورا اترتی ہیں۔ لالا رخ، یہ بہت بری بات ہے۔ بری ہے یہ اچھی ہے، میرے نزدیک یہی بات ہے۔ لڑکیاں ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھی لڑکیاں نہیں لگتی بیٹا۔ اچھا، وہ لمحے بھر کو سیدھی ہو بیٹھی تھی، پھر پلکیں جھپکا کر ایک انداز سے فاطمہ کو دیکھا۔ کیسی ہوتی ہیں پھر اچھی لڑکیاں؟ رامین جیسی، جس پر کوئی بھی کہیں سے بھی آ کر بکواس کر جائے اور وہ انہیں جواب دینے کے بجائے چپ چاپ کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کر روتی رہے؟ کیا ایسی ہوتی ہیں اماں اچھی لڑکیاں؟ اگر ایسی ہوتی ہیں تو میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ کوئی کچھ الٹا سیدھا نکال کر تو دیکھے اپنے منہ سے میرے بارے میں۔ ٹھیک ٹھاک بےعزتی کرنے کے بعد ایسا نظر انداز کروں گی کہ لوگوں سے پوچھتے پھریں گے میں نظر آ رہا ہوں۔
اس کے روانی سے ادا ہوئے مضبوط جملوں نے جہاں رامش اور جنید کو داد دینے پر مجبور کیا تھا، وہیں فاطمہ کو ایک پل کے لیے خاموش بھی کر دیا تھا۔ ان کی بیٹی حق میں کمی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی، پھر چاہے وہ کمی اس کے حق میں ہو یا کسی دوسرے کے حق میں۔ یہ طے تھا کہ وہ غلط پر کبھی خاموش نہیں رہے گی۔ بیٹا، صبر و برداشت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بالکل اماں، میں رامین کے سسرالیوں کو پہلے دن سے برداشت ہی تو کر رہی ہوں۔ کیا اس سارے عرصے میں نے کبھی انہیں کچھ کہا؟ نہیں نا، لیکن آج میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ شکر میرے سامنے نہیں کہا انہوں نے، وہیں تین چار عورتوں کے درمیان ذرا آئینہ دکھا دیتی نا میں، تو پھر کبھی کسی اور کے چہرے پر بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی۔ کسی نے دراصل ان کی کڑوی زبان کا ذائقہ انہیں چکھایا ہی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ دل کیا شمیم آنٹی کو تو بس اف، یعنی کہ بس اف، اف ہی اف۔ آگے سسرال میں کوئی ذرا سی بات کر دے گا تو کیا تم یوں ہی محاذ کھڑا کر لیا کرو گی رخ؟ وہ واقعتاً اس کے خوفناک خیالات کا پرچہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ان کے خوفزدہ سی آواز پر وہ ہنس پڑی۔ نہیں اماں، کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ کو لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ بیوقوف ہی تو نہیں ہو تم۔ ان کا جواب سمجھ کر اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ وہاں تو میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کریں گے نا ماں، وہاں تو میرے لیے ہر ایک سے بات کریں گے، پھر مجھے وہاں محاذ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس کی اتنی صاف گوئی پر فاطمہ کا چہرہ لمحے بھر کو سرخ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اللہ کی پناہ اس سے۔ دوسری طرف جنید اور رامش کو ہنس ہنس کر پھندا لگ چکا تھا۔ میرے شوہر اتنی عزت آپی، زبان نہیں دکھے گی آپ کی اتنی عزت سے بات کرتے ہوئے؟ رامش کے جملے پر اسے ایک زوردار دھپ پڑی تھی رخ کی جانب سے، پھر وہ ارسل کا خیال آتے ہی مسکرائی۔ پاگل، اتنے اچھے تو ہیں وہ، ایسے ہی انہیں کچھ بولوں گی میں؟ وہ بیچارے تو شکل سے ہی اتنے معصوم لگتے ہیں کہ حد نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی ہوگی کسی سے، جھانسی کی رانی سے۔ مشرقی دوشیزہ بنتے ذرا وقت نہیں لگتا تھا اسے۔ ابھی بھی میٹھی سی مسکان لبوں پر سجائے اس نے خود ہی کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ فاطمہ تو کمرے سے سر پیٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ رامش اور جنید البتہ اس کے بدلتے رنگ روپ کو دیکھ رہے تھے، اور اگر کبھی انہوں نے آپ کا یہ چنگیز خان والا روپ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں میں چنگیز خان، وہ تو بس مجھے کبھی کبھی ذرا سا غصہ۔ وہ جو ارسل کے خیال میں کھوئی ہلکی سی میٹھی آواز میں بول رہی تھی، یکدم جنید کے چلانے پر ڈر کر چپ ہوئی۔ ذرا سا؟ او مائی گاڈ آپی، ذرا سا غصہ؟ ہاں تو بس ذرا سا ہی تو آتا ہے، اب کہ اس نے بھی چڑھ کر کہا تھا۔ رامش ڈر کر پیچھے ہٹا۔ مبادہ ساتھ رکھی کتاب اس کے سر پر آ پڑتی۔ جنید کی تو مانو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ساری زندگی ہم پر ہٹلر کی طرح حکومت کرتی رہی ہیں آپ، اور اب جب وہ ارسل آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں تو کتنی میٹھی بننے کی تیاری کر لی ہے آپ نے۔ ہم نے کون سا بابا سے آپ کی جائیداد کا مطالبہ کر لیا تھا آپی؟ جنید کو تو اپنے ہی غم لگ گئے تھے۔ اس نے دونوں کو دیکھا، گھورا تھا۔ اب تم لوگ جا رہے ہو یا ابھی ہلاکو خان کی آخری بیوی بن کر دکھاؤں؟ اور اس سے پہلے کہ وہ ہلاکو خان کی آخری بیوی بن جاتی، رامش ناک پر ڈھلکتا نظر کا چشمہ اور جنید اپنی آنکھوں پر گرتے بالوں کو پیچھے جھٹکتے اس کے حجرے سے بھاگ آئے۔ رخ کا کیا بھروسہ تھا، سزا کے طور پر شادی کا لہنگا بھی ان دونوں سے ہی استری کروا لیتی۔ ارسل نہا کر فریش ہوتا باہر نکلا تو یکلخت ہی ڈر کر پیچھے ہٹا۔ تین چار لڑکیاں اپنے رنگ برنگے سے آنچل سنبھالتی اس کے ہی سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھیں۔ اس نے لحاظ بھر کو رک کر ان کے کھنکتے سے انداز کو دیکھا۔ محترمہ، کہاں آ گئی ہیں آپ لوگ؟ اس نے کھنکار کر لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ اس سے زیادہ گھبرا کر پیچھے ہٹیں۔ یہ رمشا کا کمرہ نہیں ہے؟ اچھا، تو وہ رمشا کی دوستیں تھیں جو غلطی سے اس کے کمرے میں گھس آئی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رمشا کا کمرہ 7 والا ہے، آپ لوگ وہاں جائیں۔
اس نے انہیں بتا کر جیسے ہی رخ پھیرا تو وہ جلدی جلدی باہر نکلیں۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے چوڑیوں کی کھنکار پر ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے کہا، رمشا کا کمرہ 7 والا ہے، لیکن میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اور لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ کرن کھا کر دوسری جانب پلٹا تھا۔ اس کے سامنے زرتاج کھڑی تھی، وہی زرتاج جس نے پچھلے کئی مہینوں سے اس کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ وہ اس کی امی کی طرف سے دور کی خالہ زاد لگتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں واضح طور پر اپنے لیے پسندیدگی وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ بچہ ہرگز نہیں تھا کہ اسے اس کا یہ انداز سمجھ نہ آتا۔ جی فرمائے، اس نے حتی الامکان لہجہ ہموار رکھا تھا۔ اسے جلدی کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا۔ مزاج کے اعتبار سے وہ خاصا ٹھنڈا اور پرسکون تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی جانے اسے کیوں ہر دفعہ نئے سرے سے کوفت ہوتی تھی۔ وہ مسکرا کر بڑی بے باکی سے پاس چلی آئی تو وہ لمحوں ہی میں پیچھے ہوا۔ شہر میں پڑھ کر بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی پختون روایات کو بھول جاتا۔ اسے یہی سکھایا گیا تھا کہ کبھی کسی عورت کے فاصلے کا خاص دائرہ عبور نہیں کرنا، اور اس نے آج تک اس بات کو اپنی ذات کے ساتھ باندھے رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ آمنہ کے ساتھ بھی آج تک ایک فاصلے سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ شاید یہی وہ بات تھی جو اسے عمر کے اس حصے میں بھی معصوم بناتی تھی۔ ارے، آپ تو ڈر رہے ہیں مجھ سے، میں تو صرف بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا میں سن رہا ہوں۔ اس کے جانے کان کیوں سرخ ہوئے؟ کہاں سنتے ہیں آپ؟ اس کے نہ روٹھے سے انداز پر ارسل نے آنکھیں گھمائی تھیں، پھر ایک گہرا سانس خارج کر کے اسے دیکھا۔ جو آپ کر رہی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ آپ میری شادی میں آئی ہیں، شادی ہو رہی ہے میری، مہربانی کریں اپنے طریقہ کار کو بدلیں۔ ایک لڑکی ہو کر آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اسے اپنی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن فی الحال زرتاج سے پیچھا چھڑوانے کا یہی ایک رستہ تھا۔ کہتے کہ ساتھ ہی اس نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے اور زرتاج کو اس کمرے میں تنہا چھوڑ دیا۔ زینے اترتے اسے رمشا مل گئی تھی۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکے، شادی کل ہے آپ کی، اور 12 ابھی سے بج رہے ہیں چہرے پر؟ اس نے خوف زدہ سی سانس خارج کی تھی۔ یار یہ کیا مخلوق پیچھے پڑ گئی ہے میرے؟ اس کا اشارہ سمجھ کر رمشا نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے تھے، پھر رازداری سے بولی، بھابھی آ کر خود ٹھیک کر دیں گی انہیں بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ چلو جی، کیا خاک ٹھیک کرے گی؟ ماں نے تو کہا ہے کہ وہ انتہائی سوبر خاموش طبیعت اور معصوم سی ڈبو لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیوں کو بات تو کرنی آتی نہیں ہے، وہ کیا یہاں آ کر ان مخلوقات سے میرا پیچھا چھڑوائے گی؟ اسے اب ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا، انچاہا ہم سفر، اور اوپر سے زبردستی کی شادی، کچھ بھی تو اس کے حق میں نہیں جا رہا تھا۔ ہاں، سب کہہ تو رہے ہیں کہ وہ اچھی پیاری سی ہیں، اور آپ کو بھی تو ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں ارسل بھائی، اچھی پیاری اور چپ چاپ سی۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے پاس رمشا کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے زینے اتر آیا۔ دوسری جانب کھڑکی کے پار اترتی شام کے اندھیرے میں وقت نے اسے دیکھتے ہی اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اب یہ تو قدرت ہی جانتی تھی کہ اس کے نصیب میں کتنی اچھی اور پیاری خاموش سی لڑکی لکھی گئی تھی۔ وہ بہت دل گرفتی سے آمنہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ ریسٹورانٹ کے قدآور گلاس ڈور سے چمکتی دھوپ اندر کو گر رہی تھی، لیکن وہ اس سردی میں بھی گھلتی نرم دھوپ کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنے سامنے بیٹھی ایک پیاری سی لڑکی کی برستی آنکھوں کے سامنے برا جوان خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آمنہ، کوئی لفظ مت کہیے آپ ارسل، وہ سب وعدے، وہ سارے خواب، وہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے پختہ عزائم، وہ سب کیا ہوئے ارسل؟ میں نے اپنے گھر والوں کو روکے رکھا، کتنے ہی اچھے رشتے ٹھکرائے میں نے آپ کے آسرے پر ارسل، اور آپ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ ارسل نے بے اختیار ہی لب آپس میں مس کیے تھے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ پٹھان اپنی زبان کے بہت پکے ہوتے ہیں، وہ اپنا سر تو کٹوا سکتے ہیں لیکن کبھی اپنی زبان سے نہیں مکر سکتے۔
پھر اب یہ سب کیا ہے؟ یا تو آپ پٹھان نہیں ہیں یا پھر آپ کی زبان شروع دن سے ہی سچی نہیں تھی۔ حق ہاں، یہ والا تانا بہت زور سے لگا تھا ارسل کو۔ اب وہ اس سے کیا بتاتا ہے کہ اس کے والد صاحب اس سے کہیں زیادہ پٹھان تھے۔ وہ زبان دے دیں تو دوبارہ انحراف کی جانب کبھی نہیں پلٹتے۔ نہیں مطلب کبھی کبھی انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس کے منہ سے کچھ جذباتیت میں بھی نکل جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ پٹھان لوگ ہر چیز کو زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں۔ اسے ہمیشہ سے ہی اپنے باپ کی اٹل زبان اور چٹان سے عزائم پر غصہ آیا تھا۔ کیا کرے اب وہ اپنے باپ کا؟ بلکہ باپ کو تو چھوڑو، اب وہ اپنا کیا کرے؟ آمنہ میری بات ارسل، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ مجھے اب آپ کی کسی بھی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ باقی مردوں سے الگ ہیں۔ آپ اپنی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، لیکن ارسل آپ نے میری ہر امید پر پانی پھیر دیا۔ انسانوں سے رشتے جوڑتے اب 100 بار سوچوں گی میں۔ رشتے بناتے وقت ہزار خدشات ڈسیں گے مجھے، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے ارسل۔ اگلی کوئی بھی بات سنے بغیر اس نے سامنے رکھا بیگ جھپٹا اور آنکھیں رگڑتی باہر نکلتی چلی گئی۔ ارسل نے بھاری سی سانس لی، پھر آنکھیں لمحے بھر کو موند کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ کھڑکی سے گرتی دھوپ اب تک اپنی بھرپور تمازت سے جگمگا رہی تھی۔ سرے شام ہی اسے سنگھار آئینے کے سامنے بٹھایا گیا۔ اس کا دھلا دھلایا سا چہرہ بھی جگمگا رہا تھا۔ اگلے کئی لمحات بیوٹیشن اسے سنوارتی رہی، لیکن اس سے مزید اب بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بار بار ہلنے کی وجہ سے 2 3 دفعہ اسے بیوٹیشن سے جھاڑ بھی پڑ چکی تھی۔ ابھی بھی ذرا سی جنبش کی وجہ سے احتیاط سے اس کی آنکھوں کو سجاتی بیوٹیشن نے ہاتھ روکا، پھر اسے گھورا۔ اس نے پورے دانت نکال کر ہلکا سا سوری کہا تھا۔ آج کے دن غصے میں نہیں آنا۔ آج تو شادی ہے نا بھائی؟ وہ خود کی سوچ پر ابھی بیوقوفوں کی طرح مسکرا رہی تھی کہ کمرے کے بند دروازوں کے پار سے بہت سی آوازیں ابھر آئیں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر رامین اور گلے لالا اندر آئی تھیں۔ اب مجھے اس ٹانگ جتنی لڑکی سے بات تو کرنے دیں ایک دفعہ۔ میرے بیٹے کو میری شکایتیں لگاتی پھرتی ہے، یہ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ اور یہ لیں جی، سارے غصے میں نہ آنے کے عزائم گئے تیل لینے۔ رامین کی ساس اب زور زور سے بول رہی تھی اور ساتھ فاطمہ انہیں ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی تھی۔ بچی ہے بھابھی، غلطی ہو گئی۔ اور اس بچی نے دانت پیستے ہوئے سر پر سجا سرخ دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اٹھنے ہی لگی تھی کہ رامین نے اس کے کندھوں پر زور ڈال کر اسے دوبارہ بٹھایا۔ شادی ہے تمہاری آج، بلا وجہ کیوں موڈ خراب کرنے لگی ہو اپنا؟ رامین کے پچکارنے پر بیوٹیشن اب ذرا حیرت سے لالہ رخ کو تک رہی تھی، اور لالہ رخ رامین کے آئینے میں نظر آتے عکس کو گھور رہی تھی۔ شادی ہے تو کیا مطلب؟ ان محترمہ سے میں نے ویسے بھی 2 ہاتھ کرنے تھے۔ مجھے تو ابھی تک افسوس ہو رہا ہے کہ اس دن لانچ میں تمہارے شگوفے کے ساتھ ان کی ماں کیوں موجود نہیں تھی۔ اور میٹھی سی مسکان والی لڑکی کی زبان اب شعلہ اگل رہی تھی۔ رامین نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ منگیتر ہیں میرے وہ، اور عنقریب شوہر بھی ہو ہی جائیں گے، لیکن تمہیں دیکھو کیسے منہ بھر کے شگوفہ کہہ رہی ہو انہیں۔ ہاں تو تم بھی کہہ لیا کرو، اس میں کیا ہے؟ بلکہ ایک کام کرنا، انہیں تو پشتوں کا ایک لفظ بھی چھو کر نہیں گزرا۔ اپنی بھڑاس تم ان پر پشتوں میں نکال لینا، اور اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میں کیا کیا نیک کلمات ان کے لیے اپنے منہ سے نکال رہی ہوں تو کیا ہوگا پھر میرا؟ لو، تمہیں اتنی سی بات سنبھالنی نہیں آتی؟ کہہ دینا عربی میں خوش و خروش والی شاعری پڑھ رہی تھی میں۔ پیچھے کھڑی گلے لالا کی ہنسی بے ساختہ نکلی تھی۔ بیوٹیشن نے بھی بمشکل لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ روکی تھی، اور رامین کھرکھرا کر ہنس پڑی تھی۔ پھر پیار سے اپنی دلہن بنی کزن کو دیکھا۔ وہ اسے اس سمے اور بھی پیاری لگی، اور اس کے حق کے لیے خود کا موڈ خراب کر رہی تھی۔ وہ اسے بدتمیز لوگوں سے عتاب سے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ہاں، ایسا لالہ رخ ہی کر سکتی تھی۔ زبان بھلے ہی تیز دھار جیسی تھی اس کی، لیکن دل بقول ارغمان کے سونے کا پایا تھا اس نے۔ اچھا پلیز مسکرا دو رخ، ارسل بھائی کے سامنے یہ تنے نقوش اور بھیجے جبڑے لے کر جاؤ گی تو کیا بنے گا ان کا؟
ان کا جو بھی بننا ہوگا وہ بن جائے گا، فی الحال تم اپنی فکر کرو۔ اگر تم نے ان لوگوں کو آزادی دی نا رامین، تو وہ عنقریب تمہارے سر چڑھ کر ناچیں گے۔ تم کمپرومائز کرو، ضرور کرو، ہر لڑکی اپنا گھر بچانے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی، سنجیدہ اور بے حد زریق سیاہ آنکھیں رامین کو ہی تک رہی تھیں۔ اگر تم نے انہیں اپنی ذات پر بات کرنے سے نہیں روکا یا انہیں بلا وجہ کے روپ سے باز نہیں رکھا، تو یاد رکھنا پھر ساری زندگی ان کی غلامی کرتے گزارنی پڑے گی تمہیں۔ کبھی بھی خود پر کسی کو مت بولنے دیا کرو رامین، لوگ آپ کی خاموشی کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس خاموشی کو آپ کی بزدلی اور محمول کر کے ہمیشہ اپنے خراب موڈ کی بھڑاس آپ پر اتارتے رہیں گے۔ ان کے لیے وہ سب آسان مت کرو، انہیں اپنی بے عزتی کرتے رہنے کو نارمل مت ہونے دو۔ وہ اس کی کڑوی لیکن کڑی باتوں پر پھیکا سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ ہر کوئی لالا رخ نہیں ہوتا، بہت سی رامین بھی ہوا کرتی ہیں، ڈرپوک اور بزدل۔ ہلکا سا جھک کر اپنے یک ہاتھ سے اس کا خسار تھپتھپا کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھول کر اخوان داخل ہوئے تو سب لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اس تک آئے تھے۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب چھوٹی سی لالا رخ ان سے کسی بات پر ضد کر رہی تھی، اور آج وہ دلہن بن کر کسی اور کے گھر رخصت ہو رہی تھی۔ وقت اتنی جلدی کیسے گزر سکتا ہے؟ موڈ کیوں آف ہے؟ انہیں دیکھتے ہی اس کے بگڑے تیوروں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بھوت نات کی باتیں کانوں میں پڑ چکی ہیں میرے۔ اس نے آنکھیں گھما کر اپنی بیزاریت چھپانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ اس نے خود کے اصل جذبات کو چھپانے کی صحیح کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اسے یہ سب نہیں آتا تھا۔ جو ہوں جیسی ہوں قبول کریں، اور اگر قبول نہیں کرنا تو بھاڑ میں جائیں۔ رخ بیٹے، آج تو موڈ ٹھیک کر لو۔ آپ کو پتا ہے میں صبح سے مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ آج کسی بھی بات پر غصہ نہیں کرنا، لیکن نہیں، کچھ لوگوں کا وجود ہی آپ کا پارا گھمانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ ارسل کا محافظ ہوگا۔ کیا کہا آپ نے؟ ان کی بات، دھیمی سی برخاستہ سرگوشی اس کے کانوں سے بچ نہیں سکی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کان کی لو کھجائی۔ ارسل کو دعا دی ہے؟ بالکل، میرے اعتاب سے حفاظت کی دعا۔ سب سمجھتی ہوں میں بابا۔ سمجھتی ہو تو غصہ ذرا کم کیا کرو۔ وہ بیچارہ کمزور دل کا ہوا تو کیا بنے گا اس کا؟ کمزور دل؟ لڑکے بھی کمزور دل ہوتے ہیں کیا؟ اس نے اپنے پختون گھرانے میں شاز ہی کوئی کسی لڑکے کو کمزور دل کا دیکھا تھا۔ اب اسے کون بتاتا ہے کہ اس جہاں کے پار بھی ایک اور جہاں آباد ہے؟ بالکل، لڑکے بھی انسان ہوتے ہیں، ان کا دل بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ تم نے صرف فرقان لالا اور اسفند یار جیسے لوگوں کو ہی آس پاس دیکھا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا بچے۔ بعض لوگ بہت حساس ہوتے ہیں، نازک طبیعت رکھتے ہیں، لڑکے بھی نازک ہو سکتے ہیں۔ بابا کی باتوں پر وہ لمحے بھر کو حیران ہوئی تھی۔ حیران آنکھیں ان پر جمائے وہ پل بھر کو لاجواب بھی ہوئی تھی۔ لڑکے اور نازک؟ ارسل کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے بابا، وہ تو اتنے مضبوط قد کاٹ کے اونچے سے مرد ہیں، بالکل اسفند لالا اور فرقان لالا جیسے۔ پھر وہ نازک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر اخوان بے ساختہ ہی مسکرا دیے تھے۔ ہو سکتے ہیں بچے، وہ جسمانی طور پر مضبوط ہوں، تب بھی وہ عادات و اطوار میں نزاکت سے کام لے سکتے ہیں، اور یہ وہ کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتے، بلکہ وہ پیدا ہی ایسے کیے جاتے ہیں۔ ان کی عجیب و غریب سی باتوں پر کندھے اچکا کر اس نے اپنا سراپا ان کی جانب پھیرا تھا۔ اچھا بتائیں، میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ وہی بیٹیوں کا باپ سے تعریفیں کروانے کا آزمودہ نسخہ۔ ہاں، بہت بہت پیاری لگ رہی ہو تم، ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جیسے جیسے اس وقت کی قربت بڑھتی جا رہی تھی، رخ کا دل بھی ساتھ ہی رکتا جا رہا تھا۔ بابا کو چھوڑ کر جانا اس جیسی شیرنی کے لیے بھی بہرحال بہت کٹھن تھا۔ ارسل نے سفید کرتا شلوار پر سیاہ واسکور زیب تن کر رکھی تھی۔ اگرچہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ماں اور دادی کے لیے خوش دکھ تو سکتا تھا نا۔ شیر افغن کے لیے اس کے دل میں کوئی رنجش نہیں تھی، بس وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اب ان سے گلہ تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔
رات شادی کی رسومات سے فارغ ہو کر وہ کمرے کی جانب پلٹا تو دیکھا وہ لڑکی گردن جھکائے گھونگھٹ نکالے اس کے بیڈ پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ لمحوں ہی میں اس کے اندر غصہ ابلا تھا۔ اگر جو یہ لڑکی اس جگہ نہ ہوتی تو آج اس جگہ آمنہ ہوتی۔ تیش کی ایک تیز لہر نے اس کے جسم کا احاطہ ساتوں میں کیا تھا۔ بامشکل گہرا سانس لے کر اس نے محض اتنا ہی کہا، مہربانی کریں آپ میرے بستر سے ہٹ جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ابھی اس کے لفظوں نے ساکت فضا میں اپنی جگہ بھی نہ بنائی تھی کہ اس لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ساتھ اس نے گھونگھٹ بھی اٹھا لیا تھا۔ ارسل اب اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اتار رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اور اس کی توقع کے برعکس اس لڑکی نے جلدی سے بستر چھوڑنے کے بجائے حیران سا سوال کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میرے بیڈ سے اتریں۔ پھر کس کے بیڈ پر جاؤں؟ اور اب کے سر جھکا کر گھڑی اتارتا وہ چونکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے چہرہ اٹھا کر سنگھار آئینے میں اس جھلملاتے عکس کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ خوبصورت ہوگی، وہ پٹھان تھی، اس کا خوبصورت ہونا بنتا تھا، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہوگی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کہیں بھی جائیں لیکن یہاں سے ہٹیں۔ میں آپ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی ارسل، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ واقعی اس کے بے تکے سے مطالبے پر جز بز ہوئی تھی۔ ارسل ٹھنڈے تاثرات لیے پلٹا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مس لالا رو کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھکا ہوا ہوں اور مجھے سونا ہے۔ اسی لیے بغیر کسی مزید بحث کے آپ اپنا بھاری لباس سنبھالیں اور میرے سونے کی جگہ خالی کریں۔ آن کی آن میں رخ کی آنکھیں جھلملا اٹھی تھیں۔ وہ آنکھیں جو ناسمجھی سے سکڑی ہوئی تھیں لمحے بھر میں سپاٹ ہو گئیں۔ پھر وہ اپنا فرشی لہنگا سنبھالتی بستر سے اتری اور ڈریسنگ روم میں داخل ہونے کے بعد دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کیا۔ ارسل بے اختیار ہی اس کے دروازہ زور سے بند کرنے پر چونکا تھا۔ اسے ایسے ٹھا دروازہ دے مارنے کی توقع نہیں تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد وہ ڈریسنگ روم سے نکلی۔ کامدار لباس اس نے لا کر صوفے پر ڈال دیا تھا اور زیورات سنگھار آئینے پر رکھ دیے تھے۔ ارسل پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ بچے لب لیے بیڈ تک آئی اور کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ وہ اس کی ساری کارروائی ناسمجھی سے دیکھتا رہا، پھر سر کھجاتا خالی صوفے کو دیکھنے لگا۔ اصولاً تو رخ کو اس صوفے پر سونا چاہیے تھا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میرے بیڈ سے ہٹیں اور آپ الٹا آ کر یہاں سو رہی ہیں، اٹھیں یہاں سے۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر جھنجھلایا تھا۔ رخ نے ایک جھٹکے سے کمبل ہٹایا۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے اور میں بھی تھک چکی ہوں، اس لیے میں بھی سو رہی ہوں، اور یہ صرف آپ کا بستر نہیں ہے، یہ اب میرا بھی بستر ہے، سمجھے آپ؟ اگر اتنا ہی شوق ہے آپ کو تو اس صوفے پر سو جائیں۔ میں اس صوفے پر سوؤں؟ نہیں تو کیا پھر میں وہاں سوؤں گی؟ اس نے ایسے غرا کر سوال کیا تھا کہ وہ جھجری لے کے پیچھے ہٹا۔ یہ کون سی مخلوق سے شادی ہو گئی تھی اس کی؟ اس نے تو سنا تھا کہ رخ بڑی معصوم اور خاموش سی ہے، لیکن اس کے بیڈ پر قبضہ جما کر لیٹی یہ لڑکی تو کہیں سے بھی اس کردار پر پورا نہیں اتر رہی تھی۔ کہیں وہ کسی اور کی بیوی تو نہیں اٹھا لایا؟ خیال اگرچہ بھونڈا تھا مگر ارسل نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ سنیں، آپ لارا رخ ہی ہے نا؟ اور اس کے اس قدر احمقانہ سوال پر رخ اتنے غصے میں بھی اپنی حیرت نہیں چھپا پائی تھی۔ یہ کس قسم کا گھٹیا سوال آپ رات کے 2 بجے کر رہے ہیں مجھ سے؟ ہیں؟ اس نے ایک بار پھر سر کھجایا۔ ایسا کیا پوچھ لیا تھا اس نے؟ جو بھی ہے، میں آپ کے ساتھ اپنا بستر شیئر نہیں کر سکتا۔ اب ابھی کے ابھی میری جگہ سے ہٹیں۔ وہ بھی ٹین ایجرز کی طرح ضد کرنے لگا تھا۔ رخ نے پہلے اسے گھورا، پھر سمجھ کر سر ہلاتی بستر سے نکلی۔ ٹھیک ہے، آپ کھلے ہو کر سو جائیں اپنے بستر پہ، میں ایسا کرتی ہوں، رمشا کے کمرے میں جا کر سو جاتی ہوں۔ اور جھانسی کی رانی نے بیڈ پر رکھا تکیا جھپٹا تھا۔ پھر جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی، ایک جھٹکے سے ارسل نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ پہلی دفعہ دیکھا تھا اس نے ارسل کی بھوری آنکھوں کے اتنے قریب سے، اور اسے داد دینی چاہیے تھی۔ وہ آنکھیں معصوم تھیں، معصوم اور ذرا گھبرائے ہوئی۔ اس نے کبھی کسی لڑکے کی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ اس کی محض سے تاثر کو محسوس کر کے وہ بے اختیار ہی کھنکارا تھا۔ رخ نے چونکہ پھر اس کے ہاتھ میں قید اپنی کلائی دیکھی، لمحوں ہی میں وہ لطیف سا احساس کمرے کی فضا میں عنقا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔
پھر سپاٹ نگاہیں ارسل کی حیران چہرے پر جمائیں۔ یہ میری زندگی ہے ارسل افغان، کسی ناول یا ڈرامے کا سین نہیں کہ میں جا کر صوفے پر سو جاؤں اور آپ خواب خرگوش کے مزے اپنے بستر پہ لیتے رہیں۔ میں نے جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اس غیر آرام دہ صوفے پر نہیں سوؤں گی تو اس کا مطلب ہے میں نہیں سوؤں گی، اور اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے میری موجودگی سے تو آپ جا کر اپنے ابو کے کمرے میں سو سکتے ہیں۔ میں بزدلوں کی طرح آپ کو نہیں روکوں گی، کیونکہ میں اپنے فیصلوں پر ڈٹ کر کھڑی ہونے والی لڑکی ہوں، آپ کی طرح اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتانے والی نہیں۔ اوئے ہوئے، کیا کبھی تم نے کسی پٹھانی کو غصے میں آتے دیکھا ہے؟ دیکھنا بھی مت، اپنی زندگی بھر کی ریاضت پر لات مارنے کو دل چاہے گا۔ ارسل کا دل بھی یہی چاہ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نگاہ سر سے لے کر پیر تک اس پر ڈالی تھی۔ سو جائیں آپ یہاں پر، کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بخوبی پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بنا کسی بات کو جانے اتنے بڑے بڑے تاثرات آپ نہ ہی قائم کریں تو بہتر ہوگا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے تکیا لے کر بیڈ پر پھینکا اور پھر جا کر بے بسی سے صوفے پر لیٹ گیا۔ بے دہانی میں صوفے پر لیٹتے وقت اسے اس کا کامدار لباس بری طرح چبھ گیا تھا۔ ائی، وہ بمشکل اپنی پشت سہلاتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر دانت پیس کر کمبل سر تک تان کر لیٹی لالا رخ کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے بے حد بردبار سے ارسل نے اس کا لباس صوفے سے جھپٹا اور ابھی وہ اس کے ڈریسنگ روم میں رکھنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ زمین پر جھولتے دوپٹے میں الجھ کر دھم سے زمین پر آ گرا۔ دھڑام کی آواز پر رخ نے بے ساختہ ہی کمبل چہرے سے ہٹایا تھا، پھر زمین بوس ہوئے ارسل کو دیکھا۔ بہت اچھا ہوا، اتنا کہا اور غڑاب سے چہرہ کمبل کے اندر کر لیا۔ ارسل نے گہری سانس لیے اور آنکھیں بند کر کے زور زور سے سر نفی میں ہلانے لگا۔ اس کے کان ہتک کی وجہ سے بے طرح سرخ ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ اسے ماں نے تو کہا تھا کہ بیویاں اللہ کی جانب سے تحفہ ہوتی ہیں، پھر یہ کس طرز کا تحفہ دیا گیا تھا آخر سے؟ تھکن کے باعث دکھتا سر لیے وہ اٹھا اور پھر اس کا لباس صوفے کی پشت پر ہی ڈال کر لیٹ گیا۔ گہرا سانس لے کر آنکھیں موندنا چاہیے، لیکن ایک طویل اور تھکان دہ والا سفر نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ جانے وہ اس لڑکی کے ساتھ زندہ کیسے رہے گا؟ وہ ٹھہرا ایک دھیمے مزاج کا شریف سا انسان، اور رخ ٹھہری چنگیز خان کے لشکر کا آخری سپاہی۔ پتہ نہیں آگے اس کی زندگی اسے کون کون سے رنگ دکھانے والی تھی۔ صبح کی نرم سی دھوپ اس کے چہرے پر پڑی تو وہ لمحوں ہی میں جاگ گیا۔ مندی مندی سی آنکھیں کھول کر دیکھا وہ کمرہ پہچاننے کی صحیح کر رہا تھا۔ بیشتر دفعہ آنکھیں جھپکنے کے باوجود بھی اس کے سامنے کا منظر سرخ ہی رہا۔ کہیں رخ نے اسے نیند میں قتل تو نہیں کر دیا تھا؟ اب وہ جوابی طور پر سرخ رنگ کی بستی میں پہنچ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کسی سرخ بستی میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر رخ کا سرخ دوپٹہ تھا۔ اس کے جالی دار سے اثر کے باعث اسے ساری دنیا پل بھر کو سرخ نظر آ رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی نگاہیں رخ کے بستر کی جانب اٹھی تھی۔ بیڈ پر کمبل سلیقے سے لپٹا ہوا رکھا تھا اور صاف ستھرا بستر اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ آنکھیں مسل کر اس نے گھڑی کی جانب نگاہ گھمائی اور پھر بھگ سے اڑا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ 10! وہ اتنی دیر کیسے سوتا رہا؟ سر کھجا کر اس نے اپنا رخ ڈریسنگ روم کی جانب پھیرا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو دیکھا رخ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس اپنے سیاہ ہاف بندھے بالوں پر دوپٹہ ڈال رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے پل بھر کو چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا، پھر بڑی بے باکی سے نزدیک چلی آئی، اپنی سپاٹ نگاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ جانے کیوں، لیکن ارسل کو ہر گزرتے لمحے اس لڑکی سے خوف آتا جا رہا تھا۔ جو رات کو آپ نے میرے ساتھ کیا ارسل، وہ کسی بھی طرح قابل فراموش نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں وہ سب بھول گئی ہوں، میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں، اور جو رات آپ کا رویہ تھا اس کی وضاحت آپ پر ادھار رہی۔ ابھی پوچھ کر میں آپ کے چہرے کا یہ رنگ نہیں اڑانا چاہتی، اسی لیے آپ مجھے اپنے اس عمل کی وضاحت دیں گے؟ یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ اس کی دھیمی سی آواز بہت سرد تھی، ایسے جیسے رنگ برنگی سی کہانی میں کوئی بے حد چپتا سا پہلو ہو، لیکن اب کے ارسل نے بھی لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں آپ کو کسی بھی قسم کی وضاحت دینے کا پابند نہیں ہوں مس لالا رخ۔ اس کا لہجہ اور اس کے لہجے کا کٹیلا تاثر رخ کے حلق تک کو کڑوا کر گیا تھا۔ اس نے دانت جما کر ارسل افغان کو گھورا تھا۔ اچھا،
उसने समझ कर सर हिलाया, फिर चेहरा उठाकर इसे देखा। मैं कौन हूं आपकी, बताएं। क्या हूं मैं? मुझसे क्यों रिश्ता गांठा जब इस रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं थी आप में? पठान कहते हैं आप खुद को? जरा सा भी एहसास नहीं होता बुजदिलों की तरह गलत बयानी करते हुए? मैंने तो अपने आसपास बसते हर मर्द को हमेशा डटकर अपने फैसलों पर खड़े होते देखा है अरसद। फुरकान लाला ने एक बेवा से शादी की थी। लोगों ने बहुत मुखालफत की लेकिन वो डटे रहे। असफन लाला ने अपने दोस्त का कसास लेने की अपनी जान लगा दी थी। अरगमान ताया ने हमेशा खुद को बीवी की मौत के बाद सेंध सेध कर रखा, और मेरे बाबा ने कभी अपने फैसलों की वजाहत से सरफ नजर नहीं किया। फिर आप कौन सी किस्म से हैं मर्दों की? लम्हे भर को अरसल का रंग तपते तांबे की मानिंद सुर्ख हो गया था। वो बातें ही ऐसी थीं, ऐसी चुपती हुई, इसकी मर्दानगी पर वाज़ेह सा तमाचा। कुछ शक नहीं था, ये लड़की जंगजुओं के खानदान से थी। अब कि इसने भी अपनी भूरी आंखों को इसके सुर्ख को सफेद चेहरे पर जमाया था, फिर धीमी सी आवाज में बोला, वजाहत चाहिए है आपको? क्या बर्दाश्त कर पाएंगी मेरी वजाहत को आप? इसकी ठंडी सी सरगोशी पर रुख लम्हे भर को लाजवाब हुई थी। मुझे आप पसंद नहीं है लाला रुख, किसी और को पसंद करता हूं मैं। जिंदगी गुजारने के ख्वाब तक इसके साथ सजाए थे मैंने। अब जिस्म आपके साथ और रूह से वाबस्ता रिश्ता किसी और के साथ रखकर मैं आपको और खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं आपको और खुद को किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से बचा रहा हूँ। क्या आप इस शर्मिंदगी से बचना नहीं चाहेंगी? अगर नहीं बचना चाहती तो मुझे आगाह कर दीजिएगा, आपके सारे शिकवे दूर कर दूंगा मैं। इसकी बात का मतलब समझकर रुख की निगाहें पथरा गई थीं। एक ही लम्हे में इसने इसे लफ्जों से खोखला कर दिया था। वो चाहकर भी इस कदर वाज़ेह बात पर नासमझी का तासुर नहीं दे सकती थी। इसे जिंदगी में पहली बार बात करते हुए दुश्वारी हुई थी। किस किस्म के घटिया हैं आप अरसद? बेबसी से यही निकला था उसके मुंह से। अरसद मुस्कुराया, फिर इसके सामने हल्का सा झुका। पूरी आंखें अपनी तमामतर खूबसूरती के साथ जगमगा रही थीं। ये घटियापन नहीं है लाला रुख, ये मेरे अमल की वजाहत है जिसे सुनने की आपकी दीराना ख्वाहिश मैंने पूरी कर चुका हूँ। अब आपका कोई और सवाल है या मैं जाऊं? सफेद कुर्ता शलवार में उस ऊंचे से बंदे ने बड़े ठंडे अंदाज में इस्तफसार किया था। वो इसके इस कदर असाबी तगैरात पर दंग रह गई थी। बाबा ने बजा फरमाया था, दुनिया फुरकान लाला और असफन लाला के गिर्द नहीं घूमती। नफरत करता हूं मैं आपसे। और इसकी इस आखिरी सरगोशी ने तो रुख का दिल ही तोड़ दिया था। लेकिन अगली कोई भी बात सोचे बगैर वो दांत पीसती आगे बढ़ी और इसकी दाईं कलाई तेजी से पकड़ी। फिर बेहद फुर्ती से उसने इसे अलमारी के दरवाजे के साथ जमाया था। वो इसकी ऐसी हरकत पर भौंचका रह गया था। इसे इससे ऐसे किसी रद्द अमल की तवक्की नहीं थी। चेहरा उठाकर इसने अपने हाथ को देखा जो रुख की गिरफ्त में दबा अलमारी के ऊपर सख्ती से जमा था। उसने हैरानी सी भूरी आंखें रुख की जाने फेरी। अगर मेरे सामने किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी की आपने अरसल, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी आपको मैं। अभी मुझे जानते नहीं हैं आप, मैं तबाह कर दूंगी आपकी जिंदगी, उस लड़की की जिंदगी और खुद की जिंदगी। लाला रुख की जबान याद रखिएगा आप, क्योंकि इसकी जबान अरसल जैसी नहीं है। क्या तुमने कभी किसी लड़की को इस कदर जरूरतमंद और बेखौफ देखा है? नहीं ना, अरसल ने भी नहीं देखा था। इसीलिए इसके बेहद जारहाना से रवैये पर वो आंखें फैलाए इसकी तपती सी आंखों को तप रहा था। अगले ही लम्हे उसने रुख को अपना हाथ झटकते देखा था। वो पीछे हटी, सर पर जमा दुपट्टा दुरुस्त किया और पलटकर दरवाजा पार करती कमरे से निकल गई। अरसल ने बेयकीनी से अपनी सुर्ख कलाई देखी। इस धान पान सी लड़की की गिरफ्त बहुत प्रोफेशनल और मंजूमी थी। तो क्या वो लड़ना भी जानती थी? और अगले ही पल वो सर दोनों हाथों में गिराता बेड पर धाम से बैठा था। इसे अब अंदाजा हुआ था कि इसके मुकाबले पर कौन था। वो लाला रुख थी। वो आमना नहीं थी जो रो धोकर इसे दो चार कोसने देती भूल जाती। इसे अब पता चला था कि वो शेर अफगन को क्यों पसंद आई थी।